नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं इस वक्त दी मेमन टीवी की खुसूसी नशरियात रब की नेमत है रमज़ान, और ये है हमारा सेगमेंट हवा की बेटी, जिसमें मैं हूँ आपकी मेज़बान सफ़ा काशिफ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मोहतरम जनाब अली गोडेल साहब का, जो कि हमारे CEO हैं दी मेमन टीवी के, कि जिनकी रहनुमाई की बदौलत आज ये इल्म और हिकमत से भरा प्रोग्राम आप लोगों के लिए नशर किया जा रहा है। साथ ही साथ रमज़ान अल मुबारक में आपको पता है कि इबादत का जो सवाब है वो बढ़ जाता है, और हमारा जो दीन इस्लाम है उसका जो सुतून, जिन सुतून पे दीन इस्लाम कायम है, उन सुतून में सबसे जो अहम सुतून है वो है हमारी नमाज। जब तक आपकी नमाज सही नहीं होगी, आपकी तमाम इबादत का जो सवाब है कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज मोमिन की महराज है। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं आलिमा मोहतरमा जनाब शाजिया अजीज़ साहिबा, जो कि हमें नमाज की अहमियत के हवाले से बताएंगी कुरान और हदीस की रोशनी में, क्योंकि ऐसे बहुत से मौक़े होते हैं जहाँ पर हम गलती कर देते हैं अपनी नमाज को अदा करने में, या नमाज के हवाले से बहुत सी गलतफहमियों का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो इबादत है उसका सवाब जो है वो हमें नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं और अपनी इस महफिल का आगाज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोहतरमा शाजिया अजीज़ साहिबा, मुझे बताइएगा कि नमाज किन लोगों पर फ़र्ज़ है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ मैं आपको और अपने तमाम नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि नमाज हर आकिल और बालिग मर्द, औरत और बालिग बच्चों पर फ़र्ज़ की गई है, और जो इसके फ़र्ज़ होने का इनकार करे वो काफिर है, और इसको अगर वक्त पर अदा ना करे, कज़ा करके पढ़े, तो गुनाह कबीरा में शामिल है। अल्लाह तबारक ताला का सफ़ा हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि रब्बे करीम ने ये नमाज का जो तोहफ़ा है, बिल्कुल वाहिद तोहफ़ा ऐसा है कि ये एक होता है कि देखें, हमें जब किसी से बेइंतहा मोहब्बत होती है तो हम उसे बहुत अच्छा तोहफा देना चाहते हैं, कीमती से कीमती तोहफा देना चाहते हैं, कीमती से कीमती गिफ्ट देना चाहते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि बस मेरा जो महबूब है, मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ या मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे राजी हो जाए और खुश हो जाए। ये वो वाहिद तोहफा है जो अल्लाह तबारक ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा से भी आगे अपने पास मेराज की रात बुलाकर ये तोहफा अजीम नबी और अजीम उम्मत को अता फरमाया। और इस तोहफे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अल्लाह तबारक ताला ने 50 नमाजें फ़र्ज़ की थी, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर बार बार आप अल्लाह तबारक ताला से कम करवाई, तो फिर 5 रह गई। अल्लाह तबारक ताला की रहमत फिर भी जोश में आई कि मेरा महबूब मुझसे खुश हो, और नमाज की अहमियत के बारे में अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, ए महबूब, मैंने 50 नमाजें फ़र्ज़ की थी, अगर आपकी उम्मत 5 भी पढ़ेगी तो मैं से 50 का ही सवाब दूंगा। और अल्लाह तबारक ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, व अक़ीमुस्सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। अल्लाह तबारक ताला एक और जगह हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। तर्जुमा, बेशक मुसलमानों पर वक्त बांधा हुआ फ़र्ज़ है, यानी नमाज बेशक मुसलमानों पर वक्त बांधा हुआ फ़र्ज़ है, और इस नमाज को अपने वक्त पर ही अदा करना चाहिए। सही, जो वक्त का तायुन दिया गया है उस और वक्त के अंदर रब के वादे पर गौर करिए ना, हमारी खुशकिस्मती कि हम 5 पढ़ रहे हैं, सवाब हमें 50 का मिल रहा है। बिल्कुल, माशाअल्लाह।
لیکن ابھی جیسے آپ نے جو ہے وہ ہمیں قرآن کی روشنی میں تو نماز کی اہمیت کے حوالے سے بتایا، آپ ہمارے ناظرین کو حدیث کی روشنی میں بھی تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا کہ حدیث کی روشنی میں نماز کی کیا اہمیت ہے؟ بالکل، میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گی، اور بہت پیارا آپ نے یہ سوال کیا کہ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں ایک صحن ہے اور اس میں نہر بہہ رہی ہے اور تم اس میں 5 وقت غسل کرتے ہو تو تمہارے جسم پر ایک میل کا ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ جب ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو دل میں جو ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، ہمارے جسم پر جو گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، ایک گٹھری ہمارے سر پر گناہوں کی ہوتی ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ گٹھری گر جاتی ہے، ہمارے دل سے جو ہے وہ گناہوں کی نحوست ختم ہو جاتی ہے، جسم سے ہمارے گناہوں کی نحوست ختم ہو جاتی ہے، اور ایک توانائی ہمیں حاصل ہوتی ہے، روحانیت کی طرف ہماری رغبت بڑھتی ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک واقعہ بھی ایک موجود ہے نماز کی اہمیت کے اوپر کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب کے آنے کی خبر دی کہ پانی کا عذاب آپ کی امت پہ بھیجوں گا، تو ایک عورت ایسی تھی جو رب سے بہت محبت کرتی تھی اور نوح علیہ السلام سے بھی بے حد محبت کرتی تھی۔ جب بھی نوح علیہ السلام کا اس کے گھر کے قریب سے گزر ہوتا تو گڑیا کو نماز میں مشغول پاتے۔ سبحان اللہ۔ جب عذاب آیا تو گڑیا اپنے گھر میں نماز ادا کر رہی تھی۔ جب عذاب چلا گیا 3 مہینے مسلسل عذاب تباہی مچاتا رہا۔ جب آپ واپس آئے تو گڑیا کو نماز میں مشغول پایا۔ تو نماز کی اہمیت کا اندازہ دیکھیں، جب اس نے نماز پڑھی تو عذاب سے محفوظ رہی۔ تو یقین کامل اور ایمان کامل ہونا چاہیے کہ ہمیں ہماری جو نماز ہے وہ بے حیائی، بری بات، عیب جوئی، ہر چیز سے بچائے گی، ہر برائی سے پاک رکھتی ہے۔ بالکل، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہاں آج کل ہم لوگ پتہ ہے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن گناہوں کی جو نحوست ہے اس سے دور نہیں جا پا رہے۔ وہ اس لیے کہ ہم نماز کی رحمت اور برکتوں سے دور ہو گئے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ نماز کی رحمتیں، اس کا بینیفٹ ہمیں حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اس لیے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جتنی بھی سارے دن کی جو پریشانیاں ہیں وہ دنیاوی فکروں کے ساتھ ویڈیو کی طرح ہمارے نظروں کے سامنے چلنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ تو محبت کا اندازہ نہیں ہوا نا۔ کہیں نہ کہیں خشوع و خضوع کی کمی ہے۔ ہماری نماز تو ہم ادا کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ خشوع و خضوع نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم اس کی برکتوں سے محروم رہ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیں مثال کے طور پہ، اگر ہمیں اپنے ماں باپ سے کوئی چیز چاہیے، ہم جاتے ہیں، روتے ہیں، بلکتے ہیں، ضد کرتے ہیں، ماں باپ ہمیں کوئی چیز لے کر دیتے ہیں، گر گرا کے حاصل کرتے ہیں۔ اور رب ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی بارگاہ میں جائیں اور سچائی اور خلوص نیت کے ساتھ جائیں، ہماری نماز ہمیں بے حیائی سے بھی بچائے گی، بری باتوں سے بھی بچائے گی، یکسوئی رب کی رحمت شامل حال ہو جائے گی۔ تو رب سے ایک بار محبت کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ تعالی بہت ساری رحمت اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ بس اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اچھی محافل میں آنا جانا رکھیں، تاکہ جو بھی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، اچھی باتیں سنائی جاتی ہیں، درس قرآن کی محفلوں میں آنا جانا رکھیں۔ نیک لوگوں کی اگر صحبت اختیار کریں گے تو اس سے ہمیں جو ہے وہ بینیفٹس خود ہی ملیں گے۔ بالکل، نیک لوگوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ناظرین کرام، وقت آ گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، لیکن آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ ابھی ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ مزید چلتا رہے گا۔ اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ واچنگ دی میمن ٹی وی۔ کراچی ایک شہر جو روز بنتا بھی ہے، بدلتا بھی ہے، اور اس بدلتے شہر میں ایک نام 35 سال سے ایک ہی وعدہ نبھا رہا ہے، اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز۔ 70 سے زیادہ پروجیکٹس وقت پر، وعدے کے مطابق اور بے فکر اونرشپ کے ساتھ ڈیلیور کیے گئے۔ ہم صرف عمارتیں نہیں بناتے،
ہم ان لوگوں کے فیوچر بناتے ہیں جو اپنی محنت کی کمائی ہمیں بھروسے کے ساتھ سونپ دیتے ہیں۔ آج بھی آنے والے کل کی بنیاد وہی ہے، یقین، ایمانداری، ڈیلیوری۔ اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، ہم عمارت نہیں، مستقبل بناتے ہیں۔ Cheyenne Business Avenue. One tower, endless possibilities. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ عالمہ شازیہ عزیز صاحبہ، جن سے ہم نماز کے حوالے سے اس وقت گفتگو کر رہے تھے۔ تو جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے خشوع و خضوع کی، تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز میں خشوع و خضوع تو ہوتا نہیں ہے، لیکن ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ہم نماز قضا کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، جو وقت متعین ہے ہم اس پہ ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ بہت سی جگہوں پہ یہ غلطی ہو جاتی ہے، دنیا کی جو بھاگ دوڑ ہے ہم اس میں لگ جاتے ہیں اور نماز کا وقت جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور پھر نماز ہماری قضا کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو آپ ہمیں اس کے حوالے سے بتائیے کہ ان لوگوں کے حوالے سے کیا وعید ہے نماز قضا کرنے کے حوالے سے؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد ہوتا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست کر دی جائیں گی۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بے حد ناراض ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی کوئی نفلی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ ہم فرض چھوڑ کے جو ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ نوافل ہمارے قبول نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ نماز میں سستی کرنے والے کو اور قضا کرنے والے کو قبر میں یہ عذاب دیا جائے گا کہ اس کو ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا اس کی قبر پر، اور وہ گنجا سانپ صبح فجر میں اس کو ڈسے گا تو ظہر تک وہ انسان اپنی قبر میں چیختا اور چلاتا رہے گا، یہاں تک کہ اس کا جسم پگھل جائے گا، پھر اس کو صحیح کیا جائے گا۔ ظہر میں وہ سانپ ڈسے گا عصر تک، پھر عصر تک وہ زہر اس کو دیا جائے گا اور وہ چیختا چلاتا رہے گا یہاں تک کہ عشاء، اور یہ سلسلہ قیامت تک اس کے لیے جاری رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے بس یہی دعا کرنا چاہیں گے کہ زندگی بے حد مختصر ہے، بے شک، پتہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ابھی دیکھیں گل پلازا کا جو واقعہ ہوا ہے تو کیسے اچانک سے ہو گیا، پتہ نہیں کیسے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ابھی آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ اپنے گھر پہنچیں گے یا ہم یہاں سے اٹھ کے چل بھی سکیں گے یا نہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ لوگوں کو ایک ہچکی آتی ہے اور پھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ہم لوگ خود حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ ابھی تو اچھی خاصی باتیں کر رہی تھی، ابھی تو ہمارے پاس بیٹھے۔ تو جس انسان کو یہی نہیں پتا کہ ہم اگلی منٹ وہ سانس لے گا یا دوسرا سانس آئے گا بھی یا نہیں، تو پھر ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کیوں؟
اور پتہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ بے حد مختصر ہے، میں نے ایک بے شک۔ مخصوص سی مدت کے لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، بالکل جب میرا وہ اندازہ پورا ہو جائے گا تو میں تمہیں بلا لوں گا۔ بالکل تو لہٰذا میں نے تمہیں جانچ کے لیے، تمہاری جانچ کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، صحیح، تاکہ میں چیک کر سکوں تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ تو ہمیں صرف اچھے کام کرنے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، جو دینی احکام ہم پر لازم کیے گئے ہیں صحیح، ہمیں ہر صورت ان کو اختیار کرنا ہے، وہ کسی صورت بھی ہم پر معاف نہیں ہے۔ بالکل، نماز کے بارے میں تو یہ حکم ہے کہ اگر ہم سمندر میں ڈوب رہے ہیں اور بالکل۔ نماز کا وقت ہے تو ہمیں نماز ادا کرنی ہے، اگر ہم جل صحیح۔ رہے ہیں اور نماز کا وقت ہے تو ہمیں وہاں بھی پہلے نماز ادا کرنی بالکل ہے۔ ایسا ہی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی پیرالائز ہو چکا ہے اور پھر اس کا دماغ سلامت ہے صحیح، تو اس وقت بھی اس بیڈ پہ اس کو نماز ادا کرنی یعنی ہے، نماز جو ہے وہ کسی حالت میں کسی معاف صورت ہم نہیں پر ہے۔ نماز اچھا، معاف جیسے نہیں رمضان ہے۔ المبارک کا اس وقت جو ہمارا یہ مہینہ چل رہا ہے، بہت سے لوگ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، جی خشوع و خضوع کے ساتھ سحری کی جا رہی ہوتی ہے، اہتمام ہوتا ہے افطاری کا، مگر جہاں بات آ جائے نماز کی تو وہاں پر جو ہے وہ ہم سستی اور کاہلی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے کچھ آپ ہمارے ناظرین کے لیے؟ بالکل، آپ یہاں میں اپنے ناظرین کو بھی عرض کرنا چاہوں گی، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اتفاق نہ کریں، کیونکہ اکثریت کو یہ دیکھا کرتے ہوئے روزہ بہت اہتمام سے رکھتے ہیں، بالکل۔ بہت سارے لوازمات کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن صحیح۔ ایک نماز بھی ادا نہیں کرتے۔ وہ صرف اور صرف کھا پی کر سوتے رہتے ہیں، پورا دن سوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ عصر کے ٹائم اٹھتے ہیں بالکل اور ایسے ہی۔ پھر وہ روزے میں وہ کہ ہمیں کیا کھانا ہے کیا پینا ہے۔ افطاری کی تو تیاری کی ایسے طرف چلے روزے جاتے ہیں۔ کے بارے میں رب کو ناؤ سے اس فاقے کی اس رب کو ضرورت نہیں۔ بالکل ایسے۔ جس عبادت میں اخلاص نہیں ہے تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے نماز، ایسے روزے جو بے توجہی کے ساتھ ادا کیے گئے صحیح، تو بروز محشر اس کو کالے پھٹے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اچھا، ایک چیز جیسے میرے علم میں ہے کہ آپ کو کچھ حد تک وظائف وغیرہ کا بھی علم آپ رکھتی ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ وظیفہ اگر ہمیں بتائیں۔ بہت سے، جیسے اگر ہم بڑوں کی تو ہم نے بات کر لی، اگر ہم بچوں کی بات کریں تو بچوں کو نماز کی ترغیب دلانے کے لیے کوئی ایسا وظیفہ ہو جو کہ ہمارے اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان کے حوالے سے۔ بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ الحمدللہ میرے دین کی بدولت یہ رحمت اور برکتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی، اور بہت چھوٹی عمر سے بہت سارے بزرگان دین نے مجھے یہ اجازت دی، یہاں تک کہ سید شاہ تراب الحق صاحب نے بھی مجھے یہ اجازت دی کہ میں ماشاءاللہ۔ روحانی کام کر سکتی ہوں۔ ماشاءاللہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کہ یہ جو ہے اس طرح کے روحانی کام میں اکثر خواتین نہیں پڑھتی، لیکن الحمدللہ میری نصیب میں سعادت آئی، اور میں تقریباً 20 سال سے یہ کام کر رہی ہوں، سبحان اور اللہ۔ وظائف وغیرہ اللہ کی رحمت سے جس کو بھی بتاتی ہوں تو صحیح۔ رب کی رحمت پہ جب ہم خود کامل یقین رکھتے ہیں کہ جو قرآن بالکل۔ کی آیت ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں تو وہ صحیح۔ لازمی فائدہ کرے گی، اور بالکل الحمدللہ ایسے ہی۔ کرتی ہے۔ بچوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بہترین وظیفہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب بچہ سو رہا ہو جی، تو اس کے سیدھے کان میں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں، اچھا، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں، اور صحیح، نیت میں شامل یہی رکھیں کہ میرا بچہ نیکوکار ہو جائے۔ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحیح، یہ روزانہ اس کو پانی پلائیں۔ اور دیگر جو لڑائی جھگڑے گھر میں لوگ کرتے ہیں بالکل تو گھریلو ان ناچاکیاں کو بھی جو ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہترین یہ ہے کہ جب بارش ہو تو بارش کا صحیح۔ پانی سیو کر لیں، ٹھیک ہے اچھا، جی۔ صحیح، الحمدللہ میں نے بارش کا پانی بہت سارا سیو کیا ہوا ہے، اور میں صحیح۔ کیونکہ وظائف وغیرہ کرتی رہتی ہوں، صحیح، وظائف پھر اس کے اوپر بارش کے پانی پہ 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں جن لوگوں کا بھی غصہ زیادہ ہے، بارش کا پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 مرتبہ پڑھ کے کسی بھی ٹائم اول آخر درود شریف کے ساتھ صحیح، سب کو پلائیں،
इंशाल्लाह ताला ना इत्तफाकी, ना चाकी, तंग दस्ती, बेरोजगारी दूर हो जाएगी जबरदस्त। और मोहब्बत और खुलूस कायम हो जाएगा घर में इंशाल्लाह ताला। जबरदस्त। अब हमारे इस सेगमेंट का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की जानिब है। नाज़रीन कराम, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा और बहुत से ऐसे सवालात जो आपके जहन में होंगे नमाज के हवाले से वो क्लियर हो गए होंगे कहीं ना कहीं। इंशाल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।